बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। वैसे तो ठीक 8 दिन रह गए जी। 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की रिहाई और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज की हतमी कॉल दी हुई है, और जैसे जैसे 24 नवंबर का दिन करीब आ रहा है, एहतजाज की तैयारियों और मुशावरत का अमल भी काफ़ी तेज़ होता है। और गुज़श्ता रोज़ तो बुशरा बीबी जिनसे मुतल्लिक पीटीआई का मौक़िफ़ है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इमरान खान साहब ने इसको कन्फर्म किया, लेकिन उन्होंने पार्टी इजलास में शिरकत की और बानी पीटीआई का पैगाम पहुँचाया कि 24 नवंबर को हर एमएनए 10,000 और हर एमपीए 5,000 अफराद को साथ लेके आया और एहतजाज में आएगा। और एक सर्टन स्ट्रेटजी रखी कि आगाज़ के वक्त वीडियो, मिडल में, और जब डी जॉक पहुँच जाएँ तो एक अदद वीडियो ज़रूर पोस्ट होनी चाहिए मेन सर्वर के साथ। एहतजाज की हिकमत अमली और तैयारियों के हवाले से कल भी अलीमीन गंडापुर साहब ने तहरीक इंसाफ के कहा इजलास बुलाया हुआ है। एक तरफ तहरीक इंसाफ एहतजाज की स्ट्रेटजी बनाने पर मसरूफ़ है, तो दूसरी तरफ हुकूमत बज़ाहिर ये कोशिश ज़रूर करी कि तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल को अपने लिए वो कोई ख़तरा नहीं समझ। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब का 24 नवंबर की इस कॉल के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब का रद्द-ए-अमल, और आज तो अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन तमाम चीज़ों से अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं असाब पे कुछ महसूस ज़रूर हो रहा है। आज नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज साहबा के हमरा लंदन से वतन वापसी के मौके पर कहा कि एहतजाज मुल्क को डिरेल करने की कोशिश है, इन्हें नाकामी होगी। कल राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ ही मौजूद थे प्रोग्राम में, वो कह रहे थे कि इंतशारी टोला है जहाँ से एहतजाज के लिए निकलने की कोशिश करेगा उन्हें वहीं पर रोकना चाहिए। यानी एक बात तो तय है कि हुकूमत ताकत से ही पीटीआई के एहतजाज को डील करेगी, जबकि बानी पीटीआई इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात चाहते हैं, मगर फौज इनकारी है। और कल इस हवाले से तो बरतानी अखबार गार्डियन में एक रिपोर्ट भी शाया होगी। इसके अलावा यानी ये बात भी तय हो गई कि बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उनकी जो ज़मानतों पर रिहाई है, कम अज़ कम वो किसी डील का हिस्सा नहीं है। 9 मई के 4 मुकदमात में बानी पीटीआई की ज़मानतों का तहरीरी फैसला भी आया, जिसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वीडियोस भी चलाई और कहा कि 9 मई के तमाम तर सबूत मौजूद हैं। मगर सवाल ये अहम है कि अगर 9 मई वाकई में एक साजिश थी और इसके ठोस सबूत हैं, तो इन्हें अदालतों में क्यों नहीं पेश किया जाता? क्यों हुकूमत सिर्फ बयानिए तक महदूद है? क्या वजह है कि आज 18 महीने बाद कुछ फुटेजेस जारी की गई? इसके अलावा तहरीक इंसाफ के हक में 46 अरकान कांग्रेस हैं जिन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन को एक और ख़त लिख दिया है। बिलावल भुट्टो भी हुकूमत से थोड़े नाराज़ हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जानेंगे कि JUI फे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल हो सकती है या नहीं, और VPNs का इस्तेमाल, जी हाँ, उस पर फतवा लगा है। ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हैं जिन पर असल में फतवा लगना चाहिए था? कहाँ कहाँ सफोकेट किया जा सकता है पाकिस्तान की आवाम को बुनियादी इज़हार राय के हवाले से? इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते चलूँ। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हमारे साथ हैं। हमारे दो सेनेटर आगा शाहज़ेब दुरानी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वो हैं। असलम गौरी साहब, सेक्रेटरी इत्तला JUI फे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जुल्फ़कार अली बदर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ हैं। झगड़ा साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, सबसे पहले आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लो। तो कहीं ना कहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये 24 नवंबर की कॉल को हतमी कॉल कह के, डू और डाई वाली सूरत हाल कह के, आप लोगों ने खुद को ये बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है? क्यों ये महसूस हो रहा है? मैं उस पे जी आता हूँ। ये बड़ा ज़रूरी ऑब्वियसली टॉपिक है, लेकिन एक चीज़ जो आपको पाकिस्तान में चैलेंज फिलहाल जो है वो बता देगा, वो मैं ज़रा, मेरे जहन में एक सवाल है और कंफ्यूजन है, और आपके पास 2-3 मेहमान हैं, आप खुद जवाब दे दें। कल मैंने देखा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो PTA को इंस्ट्रक्शन दी है कि आप जो है वो ये सारे VPN बैन कर दें, और उसके बाद मैंने देखा है कि एक जो है वो फेडरल शरिया कोर्ट का जो है वो भी आया है, हुक्मनामा भी आया है कि VPN का इस्तेमाल करना गैर शरई है। और उससे पहले ये भी हमें पता है कि ट्विटर को हुकूमत पाकिस्तान ने बैन किया और वो सिर्फ VPN पे चलता है। तो ये जो आज शहबाज शरीफ की ट्वीटें आ रही हैं, तो ये क्यों हुकूमत पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान गैर शरई काम खुद कर रहे हैं? मैं जवाब देता हूँ, ये तमाम काम गैर शरई है सर। अब ये सारी ट्वीटें गैर शरई हैं। अब ये नहीं पता रजू कैसे करना है हमने। नहीं, लेकिन ये शहबाज शरीफ कैसे फिर इस पे ट्वीट कर रहे हैं VPN? सर गैर शरई काम कर रहे हैं। अब ये नहीं समझ आ रही, जो इतने दिनों से हम VPN इस्तेमाल कर रहे थे, कि अल्लाह हमें माफ करेगा कि नहीं माफ करेगा? मुझे तो इसकी फिक्र लग गई है सर।
اگر یہ بھی فیڈرل شریعہ کورٹ بتا دے کہ وہ صرف جو ہے وہ حکمرانوں کو معاف کرتا ہے اور جو عام شہری ہوتے ہیں ان کو نہیں معاف کرتا. اچھا ٹھیک ہے, میرے سوال کا جواب دے دیں سر پلیز. تھینک یو. 24 نومبر پہ آتے ہیں. کوئی ڈیڈ اینڈ میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو نہیں جو ہے وہ بھیجا. ہماری جدوجہد جو ہے وہ 24 سے پہلے بھی کنٹینیو ہے, 24 نومبر کے بعد بھی کنٹینیو ہوگی. کھڑا ہونا ضروری ہے. کھڑا ہونا اسی لیے ضروری ہے کہ جو آپ نے نواز شریف کا ایک سٹیٹمنٹ بتایا کہ جو ہے وہ یہ احتجاج جو ہے وہ ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں نواز شریف صاحب, جب آپ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بناتے ہیں لوگوں میں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے, اور پھر آپ اپنی سیٹ اسی یاسمین راشد سے ہارتے ہیں جس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوتا ہے, جو یاسمین راشد آپ کے میڈیکل رپورٹس کو انڈورس کرتی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے 4 سال پاکستانی جیل کے بجائے ایون فیلڈ ہاؤس میں گزارے ہوتے ہیں, اور پھر آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ آپ اپنی ہار تسلیم کر لیں, اور جس ہاروں نے آپ کے 10 ووٹ کو 1000 اور 100 ووٹ کو 1000 بنایا ہوتا ہے ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ. تو اگر کسی نے جمہوریت کی تاریخ دیکھی ہوگی نا, تو جمہوریت کو یا ملک کو ڈریل کرنا عوام سے ان کی جو حق رائے لینا ہے نا وہ ہے. یہ ایک جرم کافی ہے ٹھیک کہ تب تک ہم کھڑے رہیں جب تک یہ جو نظام ہے جو ڈنڈے کی زور پہ پاکستانیوں کو اپنے نیچے دبایا ہوا پایا کوشش کرتا ہے, اور اس کی قیمت جو ہے وہ ہر عام پاکستانی ادا کرے گا. ٹھیک ہے, ہم کیوں جو ہے وہ ہم چپ ہو اور بیٹھے, آپ آئین کو بھی بدلیں, آپ الیکشن ریزلٹس کو بھی بدلیں, اور جب سموگ آ جائے آپ لندن اور سوئٹزرلینڈ چلے جائیں. جی تیمور صاحب کہیں نہ کہیں کیوں ایسا تاثر ہے کہ اتنی بڑی کال ہے اور کہیں 5000 کہیں 10,000 افراد کا ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے کو ٹارگٹ ہے. یہ تاثر ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اعلان اس احتجاج کا علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں, اسٹریٹجی اور ٹارگٹس بشرا بی بی صاحبہ دے رہی ہیں, تو کہیں نہ کہیں ایسا تو ہے نا کہ قیادت پہ کہیں کچھ نہ کچھ اعتماد کے حوالے سے تھوڑا فقدان ہے پاکستان تحریک انصاف میں. بالکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا. کسی کو میرے پہ ہوگا, کسی کو علی امین خان پہ ہوگا, کسی کو شیر افضل مروت پہ ہوگا, کسی کو کسی اور پہ ہوگا. عمران خان پہ پاکستان میں کسی کو بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ جو ہے وہ ایک موومنٹ پہ اتنی رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو لوگوں کا حق ہے کہ میرے پہ بھی سوال اٹھائیں, کسی اور پہ بھی اٹھائیں. لیکن جو قربانی عمران خان دے رہا ہے نا پچھلے 2 سال سے جیل میں, انہوں نے ان کا سٹیچر اتنا اٹھا دیا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا پلان ہوتا ہے. الیکشن سے 3 دن پہلے جو ان کو 30 سال کی سزا دی تھی, کیوں دی تھی؟ کہ ان کا قد چھوٹا. آج عمران خان کا قد 6 فٹ سے 6000 فٹ ہو گیا ہے, اور جو اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, جو ان کا قد ہے, لوگ ان کو اس سے بھی نہیں دیکھتے. انشاءاللہ 24 نومبر کو, اور جتنا بھی ٹائم لگے, یہ جنگ جو ہے, یہ سٹرگل جو ہے, یہ عمران خان کے لیے بھی نہیں ہے. یہ سٹرگل ابھی پاکستان میں جمہوریت اور رول آف لا اور آئین کے نظام کے بہرحال چیلنج تو یہ بہت بڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کی باہر قیادت اور ورکرز وغیرہ کے لیے. اور جس طریقے سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں, کہیں نہ کہیں خود ہی پاکستان تحریک انصاف نے ایک چیلنج دیا ہے. میں آگے بڑھتا ہوں اور بات کرتا ہوں سینیٹر آقا شاہ زیب دورانی صاحب سے. شاہ زیب صاحب, کوئی شک نہیں بشرا بی بی صاحبہ نے اس باری ڈائریکٹ عمران خان صاحب کا میسج دیا ہے, ہر ایم این اے کو 10,000, ہر ایم پی اے کو 5,000, اور یعنی یہ تو بڑے لاکھوں میں لوگ بن جائیں گے. تو حکومت کیا سوچ رہی ہے اس تحریک کو؟ طاقت سے ہی بات نپٹے گی کہ کچھ گفتگو شنید کرنے کا کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا؟ تھینک یو سلمان صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں, سب سے پہلی میری بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ طاقت یا شو, یہ احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو ہم اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں. آیا اس احتجاج جو ہے اس سے یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ وہاں پر لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے اس احتجاج کا؟ مطلب احتجاج اگر بڑا احتجاج ہے تو پھر تو, اگر احتجاج صرف ریکارڈ کرنے کی حد تک ہے تو پھر تو اٹ میک سینس کہ یار چلو صرف احتجاج ہی ہے. لیکن احتجاج صرف اس مقصد سے ہے کہ وہاں پر جا کے خون ریزی ہوگی, وہاں پر جا کے انتشار پھیلایا جائے گا, وہاں پر
عوام کو نقصان پہنچایا ہے، عوامی جتنا بھی ان کے انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے، تو پھر تو دیکھیں کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہے. اور اسپیشلی اس وقت جب اوور آل پاکستان جو ہے نا وہ ایک بہتری کی طرف ٹیک آف کر چکا ہے، آپ کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، IMF کی طرف آپ دیکھ لیں، آپ اپنے اسٹاک ایکسچینج کی طرف دیکھ لیں. اگر اس مقصد سے صرف ڈیریل کرنا ہے اس کو، جو کہ ان کی ہمیشہ سے ماضی میں عادت رہی ہے، آپ کو وہ کال بخوبی یاد ہوگی جس میں ان کے فائنانس منسٹر جو ہے نا، ایکس فائنانس منسٹر ترین صاحب جو ہیں وہ کال کر رہے ہیں فائنانس منسٹر KP کو اور فائنانس منسٹر پنجاب کو کہ یار وہ آپ لکھ کے دیں گے جی ہم سے یہ ٹارگیٹس اچیو نہیں ہو سکتی. تو وہ تو دیکھیں ایک جان بوجھ کر ایک آپ سسٹم کو سبوٹاج کرنا چاہ رہے تھے، آپ سسٹم کو ڈیریل کر رہے تھے، آپ چاہ رہے تھے کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو خدا نخواستہ نقصان پہنچے، لیکن الحمدللہ آپ کے عزائم جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے ہیں. اور اچھا مگر آغا صاحب یہ تو بتا دیں، یہ تو طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 24 نومبر کے لیے اسلام آباد کی طرف نکل رہی ہے. اب آپ لوگ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے؟ طاقت کیا کون سی ایسی گراؤنڈ ہے، کس گراؤنڈ پہ آپ لوگوں کو تسلی دی جائے کہ کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوگا، کوئی ایسے لڑائی مار کٹائی نہیں ہوگی، کوئی املاک کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ کیا ایسا کریں کہ ہمیں ایسا لگے کہ حکومت طاقت کا استعمال نہیں کرے گی؟ سب سے پہلے تو دیکھیں، یہ جب میں کچھ دن پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ایک ہیڈ لیس چکن ہے، یہ ان کی مثال ایسے ہی ہے. مطلب علیمہ خان صاحب آ کے جو ہے نا وہ اعلان کرتی ہیں الیکشن کا، اس کا سوری احتجاج کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ان کے جو لیڈرشپ تھی وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ جی یہ کہاں سے جو ہے نا مصیبت میں پھنس گئے ہیں، کون کہاں جائے گا. ان کے اپنے اتنے فریکشن ہے، پہلے بات ان میں بات کس کی مانی جانی چاہیے. اچھا اس کے بعد پھر یہ ایک اوور ایگزیجریٹڈ کہ یہ ہر MNA 10,000. دیکھیں الیکشن میں ووٹ لینا از اے ڈفرنٹ تھنگ، اور پریکٹیکلی ہم نے بھی جو ہے نا وہ PDM میں کافی دھرنے کیے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنے مشکلات اور کتنے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. آپ کو اتنا آسان نہیں ہوتا جو ہے پبلک موبلائز کرنا. تو یہ آپ ایک ایگزیجریٹڈ فگر اٹھا کے کہ جی لوگوں کو ہم ڈرائیں گے کہ جی 10,000 MNA لائے، تو اس حساب سے تو آپ آدھا پاکستان لے آئے. آپ آدھا پاکستان اسلام آباد لا ہی نہیں سکتے ہیں، پہلی بات تو یہ. اچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا، جی دیکھیں ہمارا مقصد، ان کو اگر ان کا مقصد صرف احتجاج برائے احتجاج ریکارڈ کرنا ہے تو پھر تو جی مور دین ویلکم، آئیں اپنا احتجاج کریں، کہیں پہ بھی کریں. لیکن اگر یہ اس پرپز سے آ رہے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھیں گے، ہم وہاں کے اسلام آباد یا باقی شہروں کے لوگوں کو جو ہے نا ان کا جینا جو ہے نا وہ اجیرن کر دیں گے، وہاں پہ ہم اس کو پھر سے جو ہے نا وہ تنگ کریں لوگوں کو، ان کے مال کو، ان کی انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کریں، جی پھر اس کی اجازت کسی کو آپ کے دوستوں کی بات کر لیتے ہیں، PTI ہو چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو. آغا صاحب میں آپ کے دوستوں کی، آپ کے اتحادیوں کی بات کرتا ہوں. ذوالفقار علی بدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جہانگیر بدر صاحب کے صاحبزادے. علی سب سے پہلے تو آپ کے والد صاحب کی برسی تھی، کوئی شک نہیں. پاکستان میں جب بھی کسی سیاسی کارکن کا ذکر ہوگا اور ٹرو سیاسی کارکن کا ذکر ہوگا تو کہیں نہ کہیں موٹیویٹ کر رہے ہوں گے جی جہانگیر بدر صاحب. تو میں نے کہا سب سے پہلے میں بتا دوں کہ 2 دن پہلے ان کی برسی تھی. تحریک انصاف کی ڈو اور ڈائی کال ہے اور جو ٹارگٹ ہے وہ بڑا ہے، 2-3 لاکھ بندہ آ گیا. اور ایسے میں آپ کو بلاول صاحب بھی ناراض ہیں موجودہ سیٹ اپ سے، موجودہ حکومت سے. CSK کی حکومت کہتی ہے وہ ہمارے لیڈر ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہمارے لیڈر ہیں، ہم نے ہر ممکن طریقے سے بلاول صاحب کو منانا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے مشکل ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا، اور بہت شکریہ اس بات کا بھی کہ آپ نے جہانگیر بدر صاحب کو یاد کیا. ان کی 8ویں برسی تھی اور ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ ان کی بہت سٹرگل ہے، اور اسی سٹرگل کی وجہ سے آج پاکستان میں اور ان جیسے بہت سارے اور کارکنوں نے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی وجہ سے آج جمہوریت اس ملک میں چل رہی ہے. دیکھیں یہ جو پاکستان کے اندر آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو دھرنا ہو رہا ہے یا بلاول صاحب کی کوئی معاملات ہے اور باقی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی اس ٹائم پہ بہت ساری چیزیں طے کی گئی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو ایکول ریپریزنٹیشن دی گی. جتنے حکومت کے نمائندے ہوں گے اتنے ہی رکن پیپلز پارٹی کے ہوں گے، اور آئندہ سے جو بھی اسمبلی میں کوئی لیجسلیشن پاس کرائی جائے گی چاہے وہ سمپل میجورٹی کی ہو اس کے بارے میں مشاورت کی جائے گی اور بہت ساری چیزوں کے اوپر. تو اور پھر یہ دیکھیں حکومت نے انٹرنیٹ اور VPN جو ہے وہ بغیر مشاورت کے بین کر دیا. یہ صرف بین کرنا کسی اپنے مقاصد کے لیے غیر شرعی کر دیا، غیر شرعی کر دیا. بلاول صاحب کا ٹویٹ غیر شرعی کہلائے گا.
اب آپ جو کام کر رہے ہیں وہ غیر شرعی کر رہے ہیں. ہم تو غیر شرعی نہیں کر رہے, ہم تو ٹویٹ کری جائیں گے. اب ہمیں اگر ٹویٹ کرنے پہ غیر شرعی قرار دیا جا رہا ہے اسلامی کورٹ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اب اس کے اوپر کیا بندہ کمنٹ کرے کہ ٹویٹ اور وی پی این کا استعمال بھی غیر شرعی ہے, اور یہاں پہ جو غیر شرعی چیزیں آلریڈی ہو رہی ہیں ان کے بارے میں تو پھر آپ بتائیں کہ وہ پھر شاید شرعی ہو گئی ہوں گی. آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے, لیکن جو بھی معاملہ ہے دیکھیں اس سارے معاملے کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم جو سیاست کرتے ہیں وہ آنر کے لیے کرتے ہیں, اور سیاست ہے ہی عزت کے لیے. اگر آپ نے آپس میں چلنے کے لیے بھی عزت اور مشاورت نہیں کرنی تو پھر کیا فائدہ ایسی سیاست کا. تو بلاول صاحب کی ریزرویشن جائز ہے اس سارے معاملے کے اندر, ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے حکومت کو اور پرائم منسٹر کو. کل ہی میں ایک سینئر جو پی ایم ایل این کے ہیں ان سے میں بات کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بڑی جلد پرائم منسٹر بلاول صاحب سے رابطہ کریں گے. دیکھیں یہ معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہاں تک رانا بات ثناء آنی اللہ نہیں صاحب نے چاہیے کل ہمارے تھی. پروگرام میں بھی کہا تھا, لیکن اور بھی بہت چیزیں نا. اب جب اتنے سینئر لوگوں کو سن رہے ہیں تو پھر خواجہ آصف صاحب کو بھی سنیں نا, یہ جو تسلیم کر رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت ہائیبرڈ سسٹم ہے. آصف صاحب نے تو کہا, دیکھیں خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہی کہ بلاول صاحب کی ریزرویشن کو دور کیا جائے. میں تو اس سے بات ہٹ کے کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا کہ بلاول صاحب کو ریزرویشن ہوتی. ایک بات حکومت شاید بھول جاتی ہے اکثر کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے, کہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت چل رہی ہے. ذوالفقار میں دوبارہ آ جاتا ہوں آپ کے پاس. میں ذرا اپوزیشن کی بھی صف بندیوں کو ذرا دیکھنا کہ کیسے ہے. اسلم غوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ترجمان JUI کے. اسلم غوری صاحب, پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر نکل رہی ہے, ذرا اپنی ہوپس کے حوالے سے بتا دیں. تحریک انصاف کی خواہش تو یہ ہے کہ JUI ان کے ساتھ ہو, اور آج شاہ محمود قریشی صاحب جو وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یار ذرا سینئر لوگوں سے بھی رابطہ کر لیں, باہر کی جو قیادت ہے. اور میرا مشورہ 40 سال کی اپنے اس ایکسپیرینس کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن کو مل کر یہ احتجاج کرنا چاہیے, اسپیشلی یہ 24 نمبر والا. تو کیسا ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک کنٹینر میں ہوں؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس پروگرام میں لیا اپنے میں. بات یہ ہے کہ PTI جو احتجاج کر رہی ہے وہ اپوزیشن کی ایک بڑی پارٹی ہے, اور آئینی طور پر جمہوری حکومت میں آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی اپنے مطالبات کے ساتھ احتجاج کر سکے, اور گورنمنٹ کو اس کو احتجاج کے لیے تمام مواقع پرووائڈ کرنے چاہیے. امن و امان اور دوسری چیزیں, سیکورٹی, ہر چیز اس کو پرووائڈ کرنی چاہیے. جمہوریت کی روح یہی ہے, جمہوریت اسی کو کہتے ہیں. اگر جمہوریت ہے تو پھر یہی ہونا چاہیے. باقی رہ گیا بات یہاں تک کہ PTI کے بارے میں آپ نے مجھے کہا کہ PTI ہمارے ساتھ سے چلنا, ہمارے اور PTI کے درمیان میں اسٹل ٹوڈے اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں PTI کی کسی بھی سطح پہ اس احتجاج کے لیے ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اور ابھی تک انہوں نے ہم سے بات نہیں. اگر دعوت دی جائے تو کنسیڈر کریں گے سر آپ لوگ؟ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں, آپ تحریک کی چیزوں کے لیے چلا رہے ہیں, اور اس میں کیا وہ جو مطالبات ہیں مجھے بھی سوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر آپ کل کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو واپس لو, تو وہ تو آپ کی مشورے سے ہم نے 95% تو آپ کے مشورے سے ہم نے اس کو بنایا ہے. تو پھر آج میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں اس کے مقابلے یہ کہنے کے لیے کہ جس کو واپس لو؟ تو یہ پہلے دیکھنا پڑے گا تحریک چل کس کے لیے رہی ہے, اور مقاصد کیا ہے, اور مطلب کیا ہے. یہ جب سب باتیں سامنے آئیں گی تو پھر ہم سوچیں گے کہ کیا ہم نے اس تحریک میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے. دوسری بات یہ میں کہوں کہ ہمارے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں کہ فرد واحد نہیں کرتا, ہمارے ہاں فیصلے ہماری مرکزی شورا کرتی ہے, مرکزی مجلس عملہ کرتی ہے. اگر کوئی پرپوزل PTI کے دوستوں کی طرف سے آئے گی تو ہم اپنی پارٹی کا اجلاس بلا کے اس پر مشاورت کر کے پھر اس کو جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ ہم چلیں گے. یعنی اسلم صاحب, اگر میں آپ کی بات کا مطلب نکالوں, اگر PTI خود احتجاج کرنا چاہتی ہے تو اس بار آپ کو احتجاج پہ کسی قسم کو اعتراض نہیں ہے, کیونکہ SCO کانفرنس کے دوران مولانا صاحب نے ریکویسٹ کی تھی نا کہ PTI کو احتجاج اس باری تو کوئی ایسی مسئلت نہیں ہے نا؟ نہیں, اس وقت ہمیں کوئی نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں, ہم حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو احتجاج کرنے دیا جائے, ان کی بات سنیں, کہنا کیا چاہتے ہیں, اور ان کو بھی چاہیے. دیکھیں ہم نے میرے دوست کہہ رہے تھے کہ ہم PDM میں ہم نے دھرنے دیے, مجھے نہیں پتا کون صاحب تھے وہ,
लेकिन धरने तो हमने 16 मिलियन मार्च करने के बाद हमने जब आजादी मार्च किया 15 दिन हम वहां पर इस्लामाबाद में बैठे रहे। उस वक्त आपके साथी थे वो, नून लीग वाले कह रहे हैं, सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी साहब कह रहे हैं, सेनेटर है नून लीग के। जी आगा साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज कहा कि हम वो धरने आपने हमारे ऑन कर लिए, तो आप तो काश उसमें शरीक भी हो जाते तो हमें कोई अच्छा लगता। अच्छा, तो मेरे दोस्त बात यह है कि हमें तजर्बा है, हमने पता है, हमने आज़ादी मार्च कैसे किया था, कराची से चले थे, कौन कौन सी रुकावटें हम तोड़ते हुए पहुंचे थे, और खुद बकौल बीबीसी 25 लाख अफराद इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठे हुए थे, और पूरे इस लंबे सफर में किसी भी जगह कोई एक दरख्त का पत्ता नहीं टूटा था, किसी एम्बुलेंस को ब्लॉक नहीं किया था, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। सर उस वक्त हुकूमत किसकी थी? जी हुकूमत पीटीआई की थी ना। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि हमने एक पुरअमन धरना दिया, 14-15 दिन इस्लामाबाद में बैठे, और फिर हम वहां से अपने महतजाज जो मुतालबात थे वो एक अलग कहानी। गौरी साहब मैं एक छोटी सी ब्रेक लेके आता हूं। यानी किसी ने तू नहीं, लोगों ने भी तू नहीं किया। अगर हुकूमत चाहती तो इस एहतजाज को सबूताज भी कर सकती थी, ताकत का इस्तेमाल भी कर सकती थी। तो बहरहाल इस एहतजाज पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत के ही कंधों पर है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते जी। वेलकम बैक। जगरा साहब, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मैं खुद बात करूंगा और मुझे खुद बात करनी चाहिए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इनकारी है। और गार्डियन की आपने स्टोरी भी देख ली, उनकी खबर भी देख ली, तो फिर अल्टीमेटली तो मौजूदा सेटअप के साथ ही बैठना होगा। जी अगर और जब भी मौजूदा सेटअप जो है वो एम्पावर्ड हो, तो मेरे ख्याल में हर कोई प्रेफर करेगा कि सियासतदान से बात करे। मेरे ख्याल में अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब कहते हैं कि बात करनी चाहिए, या दोज हु wield पावर, या जिनके पास ताकत है, तो ये तो एक काम है जो गैर आईनी हो रहा है, जो सब तस्लीम कर रहे हैं। आपने खुद कहा, ख्वाजा आसिफ ने तस्लीम किया कि एक हाइब्रिड हुकूमत है, जो कि जहां पे जो है वो सारी ताकत मोहसिन नकवी के पास है। इससे ज्यादा खुली बात हम कर नहीं सकते। देखिए 2-3 बातें अगर मैं इसके अलावा कह दूं, बाय द वे सॉरी, इस पे एक और चीज है, 24 तक टाइम कर ले। अगर आप एक्चुअली जो है ना वो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे बता दें कि कौन सा मुतालबा है पीटीआई का जो कि गलत है। इलेक्शन की तफ्तीश होनी चाहिए। अगर 8 फरवरी को मैंडेट पीटीआई को मिला है तो हुकूमत पीटीआई की होनी चाहिए। इसमें क्या चीज गलत है? साबित कर ले कि ये जो है वो ठीक इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, मान लेंगे। मुझे पता है मेरे इलेक्शन का क्या रिजल्ट है। 1500 वोट वाले को 25,000 पे जितवाया गया है। केपी में खोल दें, जो हल्का केपी का खोलना है, आपको पता चल जाएगा। जो हम जीते उनमें भी हमारे वोट ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी जो है वो क्या जो है वो डिमांड है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इंसाफ मिलना चाहिए, कानून के मुताबिक उनको जो है वो फ्रीडम मिलनी चाहिए। इसमें कौन सा गलत मुतालबा है? हुकूमत खुद कहती है, जो आपके स्पोक्स पर्सन है स्टेट के, एस्टेब्लिशमेंट के, मुनीब फारूक, अंसार अब्बासी के ब्लॉग्स आते, वो ओपनली कहते हैं कि इमरान खान को कोई कानूनी जुर्म की वजह से तो जेल नहीं खाना पड़ रही। जिस दिन जो है वो हालात बदल जाएंगे वो निकल जाएंगे। पूरे पाकिस्तान को पता है। आज यूके के जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी, जो फॉरेन मिनिस्टर के बराबर होते, शर्म की बात नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में ये देख रहे हैं कि वो अपने वज़ीर आज़म की मिलिट्री ट्रायल कराने की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के खिलाफ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो यहाँ पे दखल अंदाजी कह रहे, मैं ये कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान को एक मजाक बना रहे, क्योंकि पूरी दुनिया देख सकती है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। मैंने फिर बताया कि अगेन बहुत बड़ा चैलेंज है सर, आपको बंदे लाने पड़ने हैं, जिसकी कॉल दी आपने। तो इसमें कौन सी वो बैठे हुकूमत करे बात, इन चीजों पे जो है वो इंसाफ पे मबनी हल निकले, पाकिस्तान चलेगा। खुद डरेल करते हैं, क्योंकि 70 साल की जो आपकी दादागिरी है पाकिस्तान पे, वो एट रिस्क है। क्योंकि जो नौजवान नस्ल है पाकिस्तान की, वो अब ये मानने के लिए नहीं तैयार कि क़यामत तक जो है वो भुट्टो और जरदारी और शरीफों की हुकूमत पाकिस्तान पे होती जाए। ठीक है, हुकूमत से ही पूछ रहे थे। हुकूमत आपके पास 10 दिन है सर, आगा साहब, आगा शाहजेब दुरानी साहब, और वैसे भी अब तस्लीम अगर कर ही ली गया है हाइब्रिड सिस्टम को, तो आप खुद ही रिक्वेस्ट कर दें। आगा साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
آغا شاہزیب صاحب کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میں آتا ہوں اس پہ. یہی سوال ذوالفقار علی بدر سے کر لیتے ہیں. جی ذوالفقار آپ بتائیے گا, 10 دن ہے, چاہیں تو بات کی جا سکتی ہے, اور بقول اگر ہائیبرڈ سسٹم والی بات مان لی جائے خواجہ آصف صاحب کی, تو آپ ہی ریکویسٹ کر دیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ سر کر لو, تسی گل کر لو. سلمان صاحب اصل بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو, یہ خان صاحب جو بات کرنا چاہتے ہیں, خان صاحب کی بات کا کرائیٹیریا وہی ہے جس طرح 2018 میں ان کو اسٹیبلشمنٹ اپنے کندھے میں اٹھا کے لائی تھی نا, جس طرح کی فیسیلیٹیشن دی تھی, یہ وہی ریکوائرمنٹ چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں سیاسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی سیاسی پارٹیوں سے, سیاسی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر سے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ وہاں پہ ان کے بھی تو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں, وہ ڈیلی ملتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں بات چیت کرنی نہیں, خان صاحب کی بات پہ کوئی آتا ہی نہیں ہے. کیونکہ خان صاحب کے اوپر جو جگرا صاحب بات کر رہے تھے, کیونکہ یہ بھی اس چیز کے اندر ان کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے میں اور وہ سارا کرنے میں یہ پورے ملک کا نظام سٹیٹ کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. ابھی یہ میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے, میں کہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کا الیکشن آپ کو آج یاد آیا ہے کہ وہ ہار گئے تھے؟ وہ تو پہلے بھی کئی دفعہ الیکشن جو ہے وہ مینجمنٹ ہوئی ہے, لیکن آپ نے صرف میاں نواز شریف صاحب کے الیکشن کی کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ اپنے بھی 2018 کے الیکشن کی بات کریں اور تمام ان الیکشن کی اور ان لوگوں کی بات کریں. بلاول صاحب کے لاہور کے الیکشن کی بات کر لیں. ہاں, بلاول صاحب کے الیکشن کی لاہور کی بات کریں, وہ آپ کریں گے, بالکل بات کریں. میں کہتا ہوں یہ سارے الیکشنز کی بات کریں. ذوالفقار علی بدر صاحب وہ تو آپ کریں گے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو وہ کڑوا گوٹ پی کے ہم آگے چل رہے ہیں, ہم نے پارلیمانی جمہوریت کو بچا کے آگے چلنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ایم ایل ایل سے ہمیں بڑا کوئی پیار ہے, محبت ہے؟ ہم نے تو نظام کو چلانے کے لیے کوڑا گوٹ پیا اور ان کو ووٹ دیے تاکہ نظام چلے, کیونکہ پی ٹی آئی والے نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر نظام چلے. ذوالفقار علی بدر صاحب, پی ٹی آئی کو اتنی غلط فہمی ہے, وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم بھی آپ لوگوں نے نہیں کروائی, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کی. ان کا ماننا یہ ہے کہ 34 بھی انہوں نے کروائے, ان کا یہ ماننا ہے کہ سینیٹرز بھی انہوں نے اٹھوائے. یہ تو ہر چیز کا وہ کہتے ہیں انہی کے پاس طاقت ہے, آپ لوگ صرف سامنے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. میں کہتا ہوں ان کی ساری باتیں مان لیں, ان کو کہیں کہ بھائی 26ویں آئینی ترمیم غلط ہوئی ہے, کی تو پارلیمان نے ہے, کی تو کانسٹیٹیوشن نے ہے, ان کی اپنی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے حکومت کو گھر بھیجا گیا. آئینی اور قانونی طریقہ کار تھا. کوئی انلیگل کام ہو, کوئی irregularity ہو, کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام ہو جو کہ ان کے ڈپٹی سپیکر نے, ان کے پرائم منسٹر نے, ان کے پریزیڈنٹ نے اس وقت کیا. اگر اب کے ٹائم پہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام ہے, 26ویں آئینی ترمیم ان کو پسند نہیں ہے, کورٹوں کے بہت سارے ڈیسیژن ہمیں پسند نہیں ہوتے, لیکن ڈیسیژن آ جاتا ہے, ختم ہوتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم 2/3 لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر سے ممبران نے پاس کر دی, ان کو نہیں پسند, کوئی بات نہیں, کانسٹیٹیوشنل کام ہے. اگر ججز کے اندر آئینی بینچ بن گیا ہے تو آئینی کام ہے, ان کو نہیں پسند کیونکہ ان کی مرضی کے فیصلے نہیں ہیں, نہیں پسند. ان کو تو 2018 کی بات پسند ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی گاڑیاں اور بھینسیں بیچ دیں. بلاول صاحب کو تو اسی کی تشکیل کے پر تحفظ ہے نا. ذوالفقار علی صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ بلاول صاحب کو اسی آئینی بینچ کی تشکیل کے اوپر ہی تحفظ ہے. بلاول صاحب کو جو تحفظات ہیں انہوں نے کہا, میں بتا رہا ہوں, میں کیس پوچھ کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ جو جج ہے نا جو آئینی بینچ کے, یہ متنازع نہیں ہونے چاہیے. اب جسٹس امین الدین صاحب متنازع نہیں ہے اگر اس کی بات کرتے ہیں, اب جسٹس نعیم افغان صاحب متنازع نہیں ہے. یعنی وہ تو بلاول صاحب کے ہی میں الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سے پوچھا ہی نہیں گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے. دیکھیں آپ تو سیکنڈری بات کر رہے ہیں. بلاول صاحب کا جو اصل معاملہ ہے, ریزرویشن ہے, وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایکول ریپریزنٹیشن دینی چاہیے تھی ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, تاکہ بلاول صاحب خود بھی بیٹھتے, ایک پارٹی کا اور بندہ بیٹھتا, تو وہاں پہ بات چیت ہوتی, تاکہ یہ جو پرابلم اب آ رہی ہے یہ پرابلم آنی نہیں تھی. ٹھیک ہے, درانی صاحب کیوں نہیں دیتے ایکول ریپریزنٹیشن؟ کیوں اپنے اتحادیوں کو آپ تنگ کرتے ہیں؟ اور آپ نے شاید وہ گفتگو سنی نہیں سنی, جگڑا صاحب کہہ رہے تھے ابھی بھی 10 دن ہیں, ہائبرڈ نظام آپ خود مان چکے ہیں, خواجہ آصف صاحب کی زبانی. آپ خود ہی اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کر دیں جی, بات کر لیں عمران خان صاحب سے. آپ کے تو اپنے اتحادی آپ سے ناراض ہیں سر. جی آغا شاہ صاحب.
پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ جب ہمارا ہم سوال آگا شاہ زیب صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. شاید میں بھی پوچھتا ہوں پینل کہیں وی پی این کے ذریعے تو غیر شریک کال بھی تو ملائی جا سکتی ہے, شاید ایسے نہ ہو. میں جھگڑا صاحب آپ کے پاس آؤں اس سوال کو آگے لے کے بڑھتے ہوئے. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جب گارڈین کی رپورٹس بھی آ گئیں, جنہوں نے آپ سے بات کرنی, جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, کیسے ہوگا یہ سب چیزیں؟ اب تو امریکی آج ایک اور خط بھی آ گیا, اور اس باری تو ماشاءاللہ سے پھر تقریباً 40 سے اوپر سینٹ کانگریس مین نے خط بھی لکھا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. تو وہاں ایبسلوٹلی یس بولنا ہے کہ ایبسلوٹلی ڈاٹ بولنا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں, ہمارا پاکستان کی فورن پالیسی کے انڈیپینڈنس سے کام ہے. عمران خان پاکستان کی فورن پالیسی کی انڈیپینڈنس کے لیے کھڑے تھے, اس لیے آج برطانیہ لے لیں, امریکہ لے لیں یا ویسٹرن ممالک لے لیں, اس طریقے سے ان میں سے ایک حکومت بھی نہیں بولی. حکومت کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ انہوں نے کبھی آزاد پاکستان جو ہے وہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں. آپ کو جو ہے وہ رچرڈ آرمیٹاج کی کتاب یاد ہے نا, جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ مشرف سے پوچھا کہ 9/11 کے بعد کہ جو ہے وہ کیا کریں گے. مشرف نے پہلے سے کہہ دیا کہ جی جو آپ کو چاہیے وہ ملے گا. یا کونڈولیزا رائس کی کتاب یاد ہے نا, جب وہ بروکر کر رہی تھی مشرف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان دی. ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو بہت سستا بیچا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ حکومتیں ایک چیز ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ جمہوری نظام ہے تو پارلیمنٹس اور کچھ کہتی, ان پہ ووٹرز کا پریشر ہوتا ہے, ان پہ جمہوریت کا پریشر ہوتا ہے. وہ پریشر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ سب کو پتا ہے, اور اس کا میں آپ کو ثبوت دے دیتا. آپ کے پروگرام میں 2-3 باتیں ہوئی ہیں. پہلے جو ہے وہ یہ, اور یہ ہمیشہ نون لیگ والے کرتے ہیں, 9 مئی کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوا. او بھائی ہوا ہے فیصلہ, جب 2 بار ہوا ہے. ایک بار پبلک کورٹ میں 8 فروری کو, اور دوسری بار ہوا ہے ابھی پشاور میں جو سب سے مین کیس تھا 9 مئی کا, جس میں ہمارے ورکرز شہید ہوئے تھے, ہم پہ قتل کے الزام لگا دیے تھے. وہ کورٹ نے ڈسمس کر دیا, میرٹس پہ ڈسمس کر دیا, لیک آف ایویڈنس پہ ڈسمس کر دیا. ہم نے انسسٹ کیا تھا کہ اس کا ٹرائل ہو. جب علی امین خان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ یہ کیسز ختم ہونے چاہیے, میں نے کہا تھا کہ نہیں, ہم یہ جو ہے وہ عدالت میں یہ کیس آرگیو کرنا چاہتے ہیں. اب بتائیں نا, اس کے بعد کوئی بتا دے. اچھا, اگر جس نے 9 مئی پہ غلط بھی کیا تھا نا, عدالتوں کو غلط استعمال کر کے, کوئی صحیح بھی کنوکٹ ہوگا, کوئی مانے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کرائے کے جج بٹھا کے ان سے کرائے کے فیصلے لے لیتے ہیں, جو کہ پھر ہائی کورٹ میں اوور ٹرن ہوتے ہیں. ٹھیک, زیادتی کون کر رہا ہے قانون توڑنے والے کے خلاف, عدالتی نظام کے چلنے کے؟ ٹھیک ہے, ہم تو نہیں کر رہے. یہی چیز آپ دیکھیں. سوری, 1-2 چیزیں اور ہیں. یہ شوکت ترین کے خط کی بات ہو گئی. IMF کے ساتھ کس نے بار بار جو ہے وہ معاہدہ توڑا ہے؟ ہم نے نہیں توڑا. میں نے جو خط ایک بار لکھا تھا نا, میرے پاس ایک آیا تھا نامعلوم, ٹھیک, اسے میں نے کہہ دیا تھا یہ خط پڑھ لو اور اس میں کہہ دو کہ کون سی چیز غلط ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ جو میرا حق ہے لکھنے کا IMF کے معاہدے کے تحت, وہ میں لکھ رہا ہوں. وہ لکھا آج بھی. اور وہ خط کس کو لکھا تھا؟ مفتاح اسماعیل کو. اس کے 2 دن بعد کون فائر ہو گیا؟ مفتاح اسماعیل. IMF کی ڈیل نہیں خراب ہوئی. ڈریل کنسسٹنٹلی جو ہے وہ سیاستدان کرتے ہیں. باقی اگر جہانگیر بدر صاحب کے برخوردار کی یہ بات ہے کہ ان کی سیٹ پہ کچھ غلط ہوا ہے, یا اگر نواز شریف کو پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ غلط جتوایا گیا ہے, میں مانتا ہوں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. لیکن جن پارٹیز کے ساتھ غلط ہوا ہے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں ہوا ہے, آخری پارٹی ہونی چاہیے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ہائیبریڈ رجیم میں کھڑی ہو. آپ کھڑے ہیں آج. آپ نے 26ویں ترمیم بہرحال جیسا بھی ہے نا تیمور صاحب, کہیں نہ کہیں آپ کی جماعت سمیت, کیونکہ آپ کی جماعت پہ بھی بہت دیر تک یہ الزام ہے, اب جو اس وقت کم از کم حکومت میں وہ لوگ یہی لگاتے رہے کہ آپ کی جماعت کا سسٹم بھی ایک ہائیبریڈ سسٹم تھا. یعنی پاکستان میں ایک ہائیبریڈ کے بعد دوسری ہائیبریڈ سسٹم کی کنٹینیوٹی ہی ریکوائرڈ ہے, تو چل رہی ہے اس وقت. تو کہیں نہ کہیں جمہوری سیٹ اپ, اور آپ جیسے لوگ جب الیکشن لڑ کے جیت کے پارلیمان کے اندر آتے ہیں, ان کے لیے ایک گالی سے کم نہیں.
ایک ہائبرڈ سسٹم کہ آپ جیسے لوگوں کی موجودگی میں بھی لوگ باہر سے لائے جائیں اور طاقت کا محور کہلائے جائیں. تیمور سلیم جگڑا صاحب آپ کا بہت شکریہ. سینیٹر آغا شاہ زیب درانی صاحب 2 بار اب لائن ڈسکنیکٹ ہوئی, ہم اس کی بھی معذرت چاہتے ہیں. آپ کا شکریہ. اسلم غوری صاحب, ذوالفقار علی بدر صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.